टपनी यार बोलना ही तो फिर तो मैं चुप कर जावां। जे तुसा मुहब्बत नाल बोलना ही तो फिर शान औलिया ही मैं बयान करनी है। ज़रा मुहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से आज की ये मुक़द्दस रात, जिस रात में आप तशरीफ़ फरमा हैं, इसको शब-ए बराअत कहा जाता है। यानी तमाम गुनाहों से बरी करने वाली रात है। और हमेशा याद रखिए कि इस रात की बरकत से रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगार दिलों को तौबा नसीब फरमाता है। और ये सबसे बड़ी हमारी खुश नसीबी है कि रब ने हमें ऐसी मुक़द्दस रात अता फरमाई जिस रात के अंदर ज़िंदगी का डेटा तैयार होता है। इंसान का अगले साल का पूरा लाहे अमल लौहे महफूज में उतार के उसके नामा अमाल में लिख दिया जाता है कि उसने पूरा साल क्या करना है, उसने कौन से दीनी मामलात, दुनियावी मामलात करने हैं और किस तरीके से उसने चलना है। मैं बड़ी निहायत ही अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि हज़रत अल्लामा मौलाना नजमुल हसन सियालवी साहब ने आपको तकरीबन सब कुछ बता दिया होगा। मैं तो बतौर हाज़री आपके सामने हाज़िर हूँ कि ये वो मुक़द्दस रात है जिस रात में आपने कुछ रब को कमाना है। और हमेशा याद रखिए कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदी आला हज़रत फ़तावा रिज़विया की 10वीं जिल्द में एक ख़ास बात लिखते हैं जो मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो लोग इन रातों की तलाश में आते हैं और बाकी फ़राइज़ को छोड़ देते हैं। उसके मुताल्लिक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का एक कौल जो सुनाना अपना ज़िम्मेदारी समझता हूँ। इमाम मुस्नद अहमद में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे महबूब आका ने फरमाया कि उम्मती पर 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। हज ज़कात तो ताकतवर बंदे पर जो साहिब इस्तिताअत या साहिब निसाब हो उस पर है, लेकिन जो बंदा गरीब है, जो मुतवस्सित है, फरमाया उसके लिए नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ रहेगा। अब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब मुस्नद अहमद में फरमाते हैं और इस बात को सैयदी आला हज़रत फ़तावा रिज़विया में नोट करते हैं। आपने फरमाया लोगों, जो बंदा 3 फ़राइज़ को छोड़ दे, सिर्फ नमाज पढ़े, यानी हज, ज़कात, रोज़े को छोड़ दे, सिर्फ नमाज पढ़े, मेरे रब ने इन 4 फ़र्ज़ों को जोड़ दिया है। फरमाया जहां नमाज फ़र्ज़ है वहां रोज़ा भी उसी तरह फ़र्ज़ है, वहां हज भी साहिब इस्तिताअत पर उसी तरह फ़र्ज़ है, वहां साहिब निसाब पर ज़कात भी फ़र्ज़ है। फरमाया अगर इन 4 कामों का मुकल्लफ है, 4 कामों को करने की ताकत और सलाहियत है, फरमाया अगर इनमें से 3 करे, 1 जो छोड़ दे, फरमाया 3 रब ताला रद्द कर देगा। अगर 1 करे, तीनों को छोड़ दे, फरमाया 1 को रद्द कर देगा। फरमाया इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने इन 4 चीजों को उम्मत पे फर्ज रखा है। हर हाल में मुकल्लफ होने के बाद ये फर्ज रहेंगी।
اب غور کرنا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو بندہ ایک رات عبادت کے لیے آئے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، میرے لیے یہ کافی، میں نے صلاۃ التسبیح پڑھ لی، میرے لیے یہ کافی، آپ نے فرمایا اس بندے کی مثال اس طرح ہے جس طرح پریگننٹ عورت ہوتی ہے، جس طرح حاملہ عورت ہوتی ہے۔ فرمایا حاملہ عورت جو ہے جب پورا 9 مہینے بچہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 9ویں مہینے میں آ کر اگر بچہ گر جائے، صحیح جنم نہ دے سکے، 9 مہینے اس نے مشقت اٹھائی ہے، 9 مہینے اس نے محنت و تکلیف اٹھائی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا بیٹا ضائع ہو گیا، اس کی بیٹی ضائع ہو گئی، اس کے 9 مہینے کا عمل تباہ ہو گیا، اس نے اپنے عمل کو جو اس نے کیا تھا، تکلیف اٹھائی تھی، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اسی مثال کو سامنے رکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جو بندہ مومن صرف ایک رات کے لیے نمازی بن جائے اور باقی فرائض کو چھوڑ دے، فرمایا اس کی مثال اسی حاملہ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ رکھتی ہے لیکن بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا بندے مومن کو چاہیے جس طرح ہر حال میں اس پر فرائض ضروری ہیں، ان کو ہر حال میں ادا کرنا بھی اسی طرح ضروری رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے، جو بندے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ موسم کے ساتھ تبدیل ہو کے مساجد میں داخل ہوتے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں اور حدیث پاک کی روح سے کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں صرف موسمی نمازی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ میری کوئی لفاظی نہیں، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ آپ نے فرمایا موسمی نمازی جو صرف ایک رات کے لیے آئے اور سمجھے کہ میں اللہ کے دربار میں توبہ کر لوں گا، سابقہ میرے معاف ہو جائیں گے، یاد رکھنا نوافل اس وقت قبول ہوں گے جب تیرے نامہ اعمال میں فرائض کی لسٹ صحیح ہے، واجبات اس وقت قبول ہوں گے جب تیرے نامہ اعمال میں فرائض کی ساری ذمہ داری پیچھے سے پوری آ رہی ہے، کاؤنٹنگ اس کی صحیح ہے۔ اب اس بات پہ غور کرنا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ آئندہ وہ اپنے فرائض کی بھی پابندی کرے، آج سے وہ ایسی توبہ کرے کہ اے مالک الملک جو پچھلے فرائض بھی رہ گئے وہ بھی ادا کروں گا، مجھے آج کی رات سابقہ گناہوں سے بخشش اور معافی دے دے۔ تب تو معافی مل سکتی ہے، لیکن ارادہ یہ کرے۔ سیدی اعلیٰ نے فرمایا نوافل کو چھوڑ دے، نوافل اس کے کوئی قبول نہیں ہوں گے اگر اس کے ذمے پہ فرائض باقی ہیں، اگر اس کی فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جب تک انہیں ادا نہیں کرے گا نوافل کی حیثیت اللہ کے دربار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بھاری ضرور ہے لیکن ضروری بھی ضرور ہے۔ اس لیے میرے پیارے یاد رکھنا، ہمیشہ اللہ کے دربار میں وہ عبادت قبول ہوتی ہے جسے بندہ پورا سال کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نمازی جس کے بارے میں حضور سیدی علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں نمازی پکا ہے، سارا سال نماز پڑھتا ہے، فرمایا اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک رات میں صرف 2 نفل فرائض واجبات اور سنن کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے صرف 2 نفل، فرمایا جب دنیا سے اٹھے گا اس پر موت واقع ہوگی، ان 2 نوافل کے صدقے رب اسے نیکوں کی لسٹ میں لکھ دے گا۔ فرائض پورے ہوں، واجبات پورے ہوں، پھر اس کے بعد آگے ذمہ داری چلتی ہے۔ آج کی رات دروازہ کھولا ہے توبہ کا، اور توبہ کا دروازہ کیوں کھولا گیا کہ سابقہ جو گناہ ہوئے ان کی سچی توبہ کرے، سابقہ جو فرائض رہ گئے ان کے اوپر پورا ارادہ کرے کہ مالک جو رہ گئے ہیں ان کو ادا کروں گا، آئندہ کا خیال رکھوں گا۔ تو یہ ہے اس رات کا سبق۔ اس رات کے اندر جو سیدی اعلیٰ حضرت نے سبق ہمیں دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اس رات رحمت کا دروازہ کھلا ہے، صرف کام یہ ہے کہ سچی توبہ کرنی ہے۔
کام کیا ہے؟ سچی توبہ کرنی ہے. ساری راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز بخشش منگنے والیاں کارن تے کھلائے دروازہ. محبت نال بولو سبحان اللہ. اور غور فرماؤ، یہ رات و رات ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم آپ فرمانے ایک رات میں سویا ہویا ہم، او میری بیٹی جو میری شراب دیاں بوتلاں توڑ دیں دی آئی، وہ اچانک دنیا تو چلی گئی. آپ فرمانے میں رات دے عالم دے اندر سویا ہویا ہم، خواب دے اندر وہ بیٹی میری سامنے آئی. اس نے آ کے عرض کی تھی قرآن پڑھ کے، اگر محبت ہوئے تو میں بھی قرآن پڑھ دے ماں. کیا ساڑھا ساؤنڈ تے کم نہیں کریں دا پہ، کم از کم تھوڑا ساؤنڈ تے کم کرے نا. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. فرمایا بابا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کے خوف کی طرف جھک جائے، اللہ کی خشیت کی طرف تیرا دل جھک جائے. بابا ابھی وہ وقت نہیں آیا. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں جو ہی میری بیٹی نے یہ آیت کریمہ پڑھی میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. جو ہی میں نے آنکھ کھولی میں نے گھر والوں سے پوچھا آج کون سی رات ہے؟ کہا گیا یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، توبہ کی رات ہے. ابراہیم ادہم فرماتے ہیں وہی میری رات تھی توبہ والی جس کے صدقے رب نے مجھ پر کرم فرما دیا. بیٹی کے ذریعے بے پیغام آ گیا. بابا تیرا دل جھک جانا چاہیے. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں جو ہی میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی مجھ پر خوف طاری ہو گیا. خوف بھی بڑی کمال کی چیز ہے، جس کے اندر پیدا ہو جائے سمجھو کہ اس کے اعمال کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. تنہائی میں لوگوں کے سامنے حضرت غوث العظم فرماتے ہیں ظاہر باطن کا نمونہ ہوتا ہے. فرمایا جو ظاہر ہوتا ہے وہی باطن میں ہوتا ہے. اگر بندہ ظاہری طور پہ برا ہے سمجھو اندر کا بھی برا ہے. اگر ظاہری طور پہ رب نے اسے نیکی کی طرف مائل کیا ہے تو غوث العظم فرماتے ہیں سمجھ لو کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ضرور پایا جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو. ایک حدیث سنا کے میں اجازت چاہوں گا. میرے محبوب آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، مجھے کوئی نصیحت کیجئے. سرکار نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. میرے محبوب آقا نے فرمایا اے پیارے ابو ذر غفاری اپنی ذات پر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لے. یہ جو مقدس رات ہے نا، اس رات میں نوافل سے زیادہ تلاوت قرآن کا بھی ثواب ہے. ہر بندہ کم از کم، جیسے پہلے کسی نشست میں نے یہ عرض کی تھی کہ میرے محبوب آقا نے فرمایا جو بندہ مومن ہو صحیح العقیدہ، فرمایا جب رات کو سونے سے پہلے
سورہ یاسین کی تلاوت فرما لیتا ہے، میرے محبوب آقا نے فرمایا جو ہی چارپائی پہ جاتا ہے اس سے پہلے فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ اس نے اللہ کے دربار میں سورہ یاسین پڑھی ہے، یہ بخشا ہوا روح موجود ہے۔ سورہ یاسین کی برکت یہ ہے جو رات کے عالم میں پڑھتا ہے۔ اب اور کرنا، میرے نبی نے سب سے بڑی وصیت و نصیحت جو صحابی کو فرمائی، جو امت کو پیغام کنوے کیا، وہ یہی کیا، اے ابو ذر غفاری اپنی ذات پر قرآن کی تلاوت لازم کر۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہر روز صبح میں بھی درس قرآن دیتا ہوں، میرے سامنے ہوتے ہیں سارے نمازی، پتہ نہیں گھر میں پڑھیں تو بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن مسجد میں پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے اوپر قرآن کی تلاوت لازم کرو۔ لازم کا مطلب علماء نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ہر بندہ مومن ہر روز اس پر 50 آیات پڑھنی واجب ہے۔ قرآن کی 50 آیات پڑھنی واجب ہے۔ اگر 50 آیات نہیں پڑھے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ بندہ قرآن کا قاری نہیں، قرآن سے محبت رکھنے والا نہیں۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا ابو ذر غفاری تجھ پر قرآن کی تلاوت لازم۔ زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری وصیت بڑھائیے، میری نصیحت کو اور برکت میں ڈالیے اور زیادہ کیجئے۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ آپ نے فرمایا اے پیارے ابو ذر غفاری اپنی ذات پر اللہ کا خوف لازم کر۔ یہ جو پچھلی حدیث تھی، فرمایا قرآن کی تلاوت لازم کر۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا جب تو قرآن پڑھے گا یہ قرآن زمین میں تیرے لیے نور ہدایت ہوگا، آسمانوں میں تیرے لیے ثواب کا ذخیرہ بن جائے گا۔ اور فرمایا جب قرآن پڑھتا چلا جائے گا تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ حضرت محمد یوسف چشتی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کا عمل میں نے پڑھا، حیران ہوا۔ میں نے کہا ہم لوگ بھی ایک رات کے نمازی بن جاتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کوئی تیر مارا ہے۔ حضرت محمد یوسف چشتی ان کا یہ عمل میں نے پڑھا کہ 15 سال ان کا یہ عمل رہا کہ 2 رکعت نماز میں ہر رات 2 قرآن پاک کے ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ 2 ختم 2 رکعتوں میں ایک ہی رات میں؟ تو علماء کا اور اولیاء کا رب نے یہ شان بنائی ہے، فرمایا عبادت کو بڑھا دیا جاتا ہے، وقت کو بڑھا دیا جاتا ہے، عبادت کو جو ہے اس انداز میں جتنی کرتا چلا جائے وقت وہی ہوتا ہے، لیکن اس کی عبادت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ فرمایا اس برکت کی وجہ سے رب کائنات اسے توفیق عنایت فرماتا ہے۔ فرمایا جتنا چاہے پڑھتا چلا جائے وقت وہی لگے گا پر زیادہ لے گا۔ اب غور کرنا، یہ تو حضرت یوسف چشتی کی بات تھی کہ وہ ہر رات پڑھتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی جیسا شخص مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیتے، ساری رات ایک قرآن کا ختم کرتے، آپ فرماتے نفس کو اپنی ذات کو اے ثابت بنانی اگر آج کی رات تو نے اللہ کے دربار میں ایک قرآن ختم کر لیا تو تو اپنے آپ کو کہلا سکتا ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری وصیت کو بڑھائیے۔ سرکار نے فرمایا اپنی ذات پر تقوی کو لازم کر، اپنی ذات پر خوف کو لازم کر۔ ہمارے اندر کوئی خوف نہیں ہے، بہت کم خوف ہے۔ اگر ہمیں کوئی بندہ سخت بات کر جائے نا ہم کہتے آرام کر مینو جان دے۔ میں صبح دس رہا سا قرآن دے اندر کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ میرے رب نے فرمایا زمین دے تے اکڑ کے نہ چل، فرمایا نہ زمین نو تو پھاڑ سکدے نہ بڑے بڑے پہاڑاں نو تو چیر سکدے۔ فرمایا تیری حیثیت کیا ہے؟ خلق الانسان من نطفہ،
تو ایک پانی دی بوند کو پیدا کیتا گیا ہے. اکڑ کیا ہے؟ جھک جا اللہ دے دربار دے اندر، ایسا جھک کہ اللہ دے دربار دے اندر تو قبول ہو جاویں. اور آج دی رات و رات ہے میرے پیارے، جس رات دے اندر عمل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمانے جو بندہ مومن عشاء دی نماز اللہ دے حضور ادا کرتا ہے، ادھی رات دی عبادت دا ثواب اس دے نام اعمال لکھا جا چکا ہوتا ہے. اور فرمایا جو صبح دی وقت صبح دی نماز ادا کرتا ہے، فرمایا پوری رات دی عبادت دا ثواب اس دے نام اعمال لکھا جا چکا ہوتا ہے. بعض لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن صبح دی نماز چھوڑ دیندے ہیں، ساری رات دی عبادت ضائع چلی جاتی. اس واسطے میرے پیارے اس چیز دی طرف غور کیتا جائے، فرائض دی پابندی ضروری ہے. اور آج دی رات و مقدس رات ہے کہ فرائض دی پابندی دی طرف توجہ دیتی جائے. نوجوان نسل خصوصاً اپنی ذات دی طرف توجہ دے وے، اپنے ٹچ موبائل دے اندر بھی کم از کم قرآن پاک تے رکھے، سورہ یاسین تے رکھے، سورہ رحمان رکھے، سورہ مزمل رکھے، کم از کم انہوں پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ دا قرآن ساڑھے پڑھن واسطے ہی نازل کیتا گیا ہے. اللہ رب العزت میری حاضری، آپ دوست احباب دی حاضری یہ محبت قبول و منظور فرمائے. ساڑھے حافظ تصور صاحب انشاءاللہ آپ نے صلاۃ التسبیح 10 بجے پڑھائے سن. 10:30 کیوں؟ ہاں جی چلو 10:15 کر لو. 10:15 بجے پڑھائی جاسی اور درمیان دے اندر ذکر ہے اور ذکر تو بعد دعا خیر ہے، پھر اس تو بعد صلاۃ التسبیح ہے. اللہ رب العزت ساڑھے انہاں کلمات نو قبول و منظور فرمائے. اور جنہ دوست احباب نے ذکر کرنا ہے لائٹاں بند کر دیو جی. حافظ صاحب اے لائٹاں بند کرو، ساریاں لائٹاں بند کرو تاکہ ذکر دے اندر کوئی ذوق بھی پیدا ہوئے. ذکر محبت نال کرنا ہے. شاید اگلے سال یہ ذکر نصیب ہوئے یا نہ ہوئے تو اللہ رب العزت سانو اپنی محبت واسطے ذکر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. اپنے موبائل بند کر دو، صرف رابطہ اللہ دے ذکر دی طرف ہو جائے. ایب لائٹ بند کرو جی. اللہ دا ذکر یک زبان ہو کے کرنا ہے تاکہ اس ذات دے صدقے، اس رات دے صدقے اللہ رب العزت ساڑھے دلنو نرم کر دے وے. اور اللہ رب العزت اس ذکر دا صدقہ اساڑے والدین دی تمام امت مسلمہ دی بخشش و مغفرت فرما دے وے.